अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान जंग का आज 39वां दिन है और तारीख़ है 7 अप्रैल 2026। पिछले 24 घंटे की जो ज़रूरी अपडेट है उसको इस वीडियो में जानेंगे। और जो सबसे बड़ी ख़बर है, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि अमेरिका और इसराइल ने एक मरतबा फिर ईरान को धोखा दिया है। सफारतकारी करने वाले देशों को धोखा दिया है। पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है अमेरिका और इसराइल ने एक मरतबा फिर, क्योंकि लगातार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले 2 दिनों की तरफ से कहा जा रहा है कि मंगल के दिन रात के 8 बजे का टाइम दिया गया है ईरान को, उससे पहले कोई समझौता कर ले, कोई डील कर ले, वरना उसके बाद अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविलियन असासे हैं, उसको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने उस डेडलाइन से पहले ही ईरान पर ख़तरनाक हमला कर दिया और ईरान के पेट्रोकेमिकल को निशाना बनाया गया है। और ये तीसरा पेट्रोकेमिकल है जिसको अमेरिका और इसराइल ने ईरान में निशाना बनाया है। गुज़िश्ता रात ईरान के तारीख़ी शहर शिराज में मौजूद पेट्रोकेमिकल को निशाना बनाया गया है और इस हमले का इजराइल ने बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करके कहा कि हमने शिराज में मौजूद ईरान के पेट्रोकेमिकल को तबाह कर दिया है। ईरान में जो मिसाइल बनता है, ईरान में जो हथियार बनता है, उसमें इसी पेट्रोकेमिकल साइट से तैयार किए जाने वाले तेल का, पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है और इस एनर्जी साइट्स को हमने तबाह कर दिया है। अब ईरान मिसाइल नहीं बना पाएगा। आईआरजीसी की जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर पड़ गई है, आईआरजीसी की कमर टूट गई है। ये दावा किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। उधर अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि उसने 13,000 से ज़ायद लोकेशन पर ईरान में हमला किया है। ईरान के 150 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों को अमेरिका ने हमला करके तबाह कर दिया है। और जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर इतना ख़तरनाक हमला कर दिया तो ईरान ने पहले ही कह रखा था कि आँख के बदले आँख है, कान के बदले कान है, यानी टिट फॉर टैट ईरान करेगा। चुनांचे जैसे ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान के शिराज में पेट्रोकेमिकल पर हमला किया, उसको तबाह किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और सऊदी अरब का जो मशरक़ी सूबा है, जहाँ जुबैल उसका बहुत ही अहम इलाका है, जुबैल तेल की पैदावार के लिए सबसे बड़ा एरिया सऊदी अरब में माना जाता है, वहाँ मौजूद पेट्रोकेमिकल पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया, ड्रोन से हमला किया। और ख़बर यह है कि जुबैल पर हमला करके सऊदी अरब में जो तेल की पैदावार है उसमें से 8% को नुकसान पहुंचा दिया है, 8% मुतासिर हो गई है सऊदी अरब की पैदावार। जुबैल जो सऊदी अरब का सूबा है, शहर है, बहुत ज़्यादा अहम है और सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका माना जाता है। अरामको की कंपनियां सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। इस तरह जो साबिक है उसकी साइट सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। जो स्टील प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जुबैल में मौजूद है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स के लिए भी ये बहुत अहम तरीन इलाका है। जुबैल सबसे बड़ा सनती शहर है। सऊदी अरब तेल की पैदावार के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। पूरी दुनिया में अगर तेल से कोई देश सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है तो वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब में जो तेल की पैदावार का इलाका है, सऊदी अरब के टोटल तेल की पैदावार में से 70% इसी इलाके में मौजूद है, जुबैल में। और वहाँ अब ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया। ईरान ने इस तरह का हमला इससे पहले कुवैत पर किया है, बहरैन पर किया है, यूएई पर किया है और कतर पर किया है। और अब सऊदी अरब पर भी बाज़ाब्ता ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी सऊदी अरब में अरामको की कई साइट्स पर हमला हुआ था, लेकिन ईरान ने हमेशा कहा वो हमला हमने नहीं किया है, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि इसराइल ने किया है, फॉल्स फ्लैग है। इसराइल और अमेरिका का एजेंडा है ईरान और सऊदी अरब को आपस में लड़ाना। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल पर, बाज़ाब्ता ईरान ने उसकी जिम्मेदारी ली है और सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच गया है। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी करके कहा कि 8 से ज़्यादा मिसाइलों को उसकी एयर डिफेंस ने रोका है, 18 से ज़्यादा ड्रोन्स को रोका है। उसके बावजूद जो कुछ मिसाइल है वो जाकर के टारगेट पर लग जाती है और उसकी वजह से सऊदी अरब का इतना बड़ा नुकसान हो गया है। सऊदी अरब और बहरैन को जोड़ने वाला जो पुल है, जिसको अल मलिक फहद काउज़वे कहा जाता है, उसको भी 5 घंटे के लिए बंद किया गया, क्योंकि ईरान ने धमकी दे रखी थी कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला होता है या किसी ब्रिज पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान मिडिल ईस्ट के तमाम ब्रिज को निशाना बनाएगा।
پچھلے دنوں ایران کی میڈیا نے تقریباً مشرق وسطیٰ کے 10 برج اور پلوں کی لسٹ جاری کر دی تھی اور کہا گیا تھا اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا الملک فہد کازوے کو، برج کو، جو سعودی عرب کو بحرین سے جوڑتا ہے۔ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والا واحد یہی ایک راستہ ہے، 25 کلومیٹر لمبا برج ہے۔ اس پل کو کراس کرنے میں تقریباً 35 سے 40 منٹ کا وقت لگ جاتا ہے۔ جب بھی بحرین میں کوئی شورش برپا ہوتی ہے تو سعودی عرب سے اسی پل کے ذریعے مدد پہنچتی ہے۔ اب جیسے ہی ایران نے جبیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا، برج کی جو انتظامیہ ہے، جو اتھارٹی ہے، اس نے اس پل کو بھی 5 گھنٹے کے لیے بند کر دیا، کیونکہ اگر یہ پل چالو رہتا، اس پر ٹریفک رہتی، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا، اور اس دوران اگر کوئی میزائل اس پل پر گر جاتا یا کوئی ڈرون گر جاتا تو انسانی جانوں کا بہت زیادہ ضیاع ہو جاتا، سمندر میں لاشیں بہنے لگتی، کیونکہ 25 کلومیٹر لمبا برج ہے اور بیک وقت لاکھوں لوگ اس برج پر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی طرح یہ پل ٹوٹ جاتا جس طرح B1 برج جو ایران کا، جس پر پچھلے دنوں امریکہ نے حملہ کر کے اس کو 2 حصے میں کر دیا تھا، اگر ایران کا اسی طرح اس پر حملہ ہو جاتا اور یہ پل 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، سمندر پر بنا ہوا پل ہے، تو ذرا سوچئے، تصور کیجئے کتنا زیادہ نقصان ہو جاتا۔ جو سمندر ہے وہ انسانی لاشوں سے بھر جاتا۔ اس لیے الملک فہد کازوے کی اتھارٹی نے، انتظامیہ نے احتیاطی طور پر اس پل کو بند کر دیا، اور جب یہ یقینی ہو گیا کہ اب اس پر حملہ نہیں ہوگا، جبیل میں حملہ کیا گیا ہے، تو دوبارہ اس پل کو اوپن کیا گیا ہے۔ ایک اور بہت اہم ترین خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران نے ایک بار پھر کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے، اور اس مرتبہ 15 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجیوں نے اس فوجی اڈے کو خالی کر دیا تھا، اور امریکی فوجیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب ایران اس فوجی اڈے پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایران کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے کہ امریکی فوجی یہاں سے جا چکی ہے، کہیں اور چھپ کر وہ کام کر رہی ہے، اور اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے دوبارہ امریکی فوج یہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور جیسے ہی امریکی فوج یہاں پر پہنچتی ہے، ایران نے حملہ کر دیا اور 15 امریکی فوجی زخمی ہو چکی ہے۔ ٹوٹل اب تک ایران کے حملے میں 373 امریکی فوجی کے زخمی ہونے کی خبر ہے، اس کے علاوہ 14 سے زیادہ کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کو پل پل کی اپڈیٹ کیسے مل رہی ہے، کہاں امریکی فوجی ٹھہر رہی ہے، کہاں امریکی فوجی جا رہی ہے۔ اب رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ امریکی فوجوں کے موومنٹ کی، امریکی فوج کے ہتھیاروں کی، اس کے نقل و حرکت کی، اس کے ہر ایک لوکیشن کی جو انفارمیشن ایران کو، IRGC کو مل رہی ہے، اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل کی سیٹلائٹ کی جو امیجز ہے وہ مکمل طور پر ایران کو شیئر کی جا رہی ہے، اور یوکرین کی انٹیلیجنس نے یہ دعویٰ کیا ہے، رپورٹ سامنے آئی ہے کہ روس کی جو سیٹلائٹ امیجز ہے مکمل طور پر ایران اس کا استعمال کر رہا ہے۔ چین کی جو سیٹلائٹ امیجز ہے وہ بھی ایران کو مل رہی ہے، اور اسی وجہ سے امریکی فوجیوں کے ہر ایک نقل و حرکت کی خبر مل رہی ہے ایران کو، اور ایران جہاں چاہ رہا ہے وہاں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ تہران میں موجود ایک یہودی عبادت گاہ کو حملہ کر کے اسرائیل اور امریکہ نے ہی تباہ کر دیا ہے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہا جاتا ہے، اور یہ تہران میں پایا جاتا ہے، اس پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور یہ پورا جو سیناگوگ ہے تباہ ہو گیا ہے۔ تورات کے اوراق بکھرے پڑے ہیں، تورات ان کی مذہبی کتاب ہے، اور وہ کتاب بھی بکھری پڑی ہوئی ہے۔ پوری عمارت کو آگ لگ گیا ہے، پورا جو سیناگوگ ہے ملبہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی یہاں پر پیدا ہو رہا ہوگا کہ تہران میں یہودی کی عبادت گاہ کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کی جانکاری میں بات رہنی چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں ایران یہودیوں کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں یہودی سب زیادہ اسرائیل میں پائے جاتے ہیں، جو ایک آکیوپائڈ اسٹیٹ ہے، فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا، اور اسرائیل کے بعد یہودی سب سے زیادہ ایران میں ہی رہتے ہیں۔ تہران میں تقریباً 35 سے 40 ہزار یہودی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے ایک اور شہر شیراز میں بھی 2000 سے 2500 یہودی پائے جاتے ہیں۔ تہران میں ایک رپورٹ کے مطابق 20 سے زیادہ یہودی عبادت گاہ یعنی سیناگوگ ہے۔ یہودیوں کا تہران میں علیحدہ اسکول ہے، ان کا علیحدہ ہاسپٹل ہے، ان کا کمیونٹی سینٹر ہے، ان کے لیے لائبریری ہے، اور یہ دوسرا سب سے بڑا ملک یہودیوں کا مڈل ایسٹ میں مانا جاتا ہے۔ اب ایرانی میڈیا نے
پر اہتمام کے ساتھ اس خبر کو شائع کیا ہے کہ آپ اسرائیل کی حرکت دیکھو، امریکہ کی بربریت کو دیکھو، یہ یہودی عبادت گاہوں پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ میں بھی یہودی کمیونٹی سے ایک MP ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے ترکی سے، اور خبر یہ ہے کہ ترکی میں اسرائیل کی جہاں ایمبیسی ہے اس پر حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں کسی طرح کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ایمبیسی کے قریب جا کر کے میزائل گرا ہے، ڈرون گرا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ تہران ٹائمز نے بھی اس رپورٹ کو شائع کیا ہے۔ اب یہ حملہ ایران نے کیا ہے یا اسرائیل نے خود ہی کیا ہے، فی الحال اس کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہے۔ نیپال سے خبر سامنے آ رہی ہے، دراصل پیٹرول کا جو کرائسس ہے بڑھتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ہاہاکار مچ رہا ہے، اور اب نیپال کی حکومت نے 2 دنوں کی چھٹی کا اعلان کیا ہے کیونکہ تیل کی کمی وہاں پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح الجزیرہ نے رپورٹ شائع کی ہے کہ فرانس میں بھی پیٹرول کی کمی ہو رہی ہے، اور تقریباً فرانس میں 18% ایسے پیٹرول پمپ ہے جہاں پیٹرول نہیں مل رہا ہے، ڈیزل نہیں مل رہا ہے۔ وہاں لمبی لمبی لائنیں لگنے کے باوجود بھی لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹ کر جانا پڑ رہا ہے۔ امریکہ میں امریکی صدر، امریکی آرمی، امریکہ کے ڈیفنس منسٹر کے خلاف جو رائے عامہ ہے، جو پبلک اوپینین ہے، لگاتار مخالف ہوتی جا رہی ہے، اور اب امریکہ کے ڈیفنس منسٹر پیٹ ہیگسٹ کے خلاف وہاں کے ایک MP کی طرف سے امپیچمنٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ امپیچمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر کا مواخذہ کیا جائے گا، ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، سینیٹ میں یا امریکی کانگریس میں ان کو بلایا جائے گا، اور اگر اکثریت رائے سے اس ریزولوشن کو، اس قرارداد کو منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر ڈیفنس منسٹر پر مقدمہ چل سکتا ہے، کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور امریکی ڈیفنس منسٹر پیٹ ہیگسٹ کے خلاف جو امپیچمنٹ پیش کیا گیا ہے، وہاں کی ڈیموکریٹک MP یاسمین انصاری کی طرف سے رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ یاسمین انصاری ایرانی نژاد ہے، وہ امریکہ میں رہتی ہے، وہاں کی MP ہے، اور یاسمین انصاری نے یہ گراؤنڈ بنایا کہ امریکہ کا ڈیفنس منسٹر ایران میں ایک ایسی فوجی کارروائی کو لیڈ کر رہا ہے جس میں ایران میں سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور باضابطہ اس کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کو حوالہ کے طور پر پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاور پلانٹس کو، اوور برج کو اور دوسرے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسی کی بنیاد پر یاسمین انصاری نے یہ ریزولوشن پیش کیا ہے، اور ان کا صاف کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیفنس منسٹر کا مواخذہ ہونا چاہیے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ یاسمین انصاری نے باضابطہ اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے، آپ اس ویڈیو کو سنیے، سب ٹائٹل انگریزی میں لگا ہوا ہے۔ What we have seen out of the Trump administration over this weekend has been absolutely horrifying and gut-wrenching. The threats against Iranian civilian infrastructure and the entire country of Iran are unreal and apocalyptic. Today, Donald Trump said, quote, "The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night." That was his quote. Iran is a country of 90 million people. Threatening them with annihilation is a monstrous war crime and puts them and American service members and Americans at grave risk. It also only serves the interests of the Islamic Republic regime, further entrenching their power, providing them with a convenient boogeyman while punishing the civilian population. As a chief enabler of this illegal war, Pete Hegseth is responsible for directing this insane military action against Iran, which has already killed thousands of civilians, led to the unnecessary deaths of American service members, and displaced over 1 million people in the region. That's why I'm introducing articles of impeachment against Hegseth for repeatedly violating his oath of office and the Constitution, including the disregard of Congress and willful targeting of civilian infrastructure in Iran, like water desalination plants, like hospitals, like schools and bridges. As the top official in the Department of War, Pete Hegseth has the duty to comply with the laws, lead by example for other military officials, and uphold his commitment to the Constitution above all else. He has done none of that. Instead, he has trampled on the most fundamental principles upon which the United States was founded upon, including the separation of powers, congressional oversight, and respect for the rule of law. That's why I'm calling for Pete Hegseth's impeachment
and removal from office immediately. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف امریکی رائے عامہ ہے، امریکی عوام اب ان کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ سوال بھی اٹھنے لگا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی مریض ہے، بیمار ہے، ان کی دماغی حالت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ پچھلے دنوں تو وائٹ ہاؤس کو باضابطہ رپورٹ جاری کرنا پڑا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹھیک ٹھاک ہے اور ان کا جو دماغی توازن ہے وہ خراب نہیں ہوا ہے، لیکن دنیا بھر کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو صورتحال ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت ہر لمحہ ان کا بیان بدلتا رہتا ہے اور پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہوگا یا یہ جنگ ابھی جاری رہے گی۔ اب ایک اور حیران کرنے والا بیان امریکی صدر کا سن لیجئے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کل وائٹ ہاؤس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا کیوں نہ کر دیا جائے، ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ ابنائے ہرمز سے جو جہاز گزرے اس کا ٹیکس امریکہ وصول کرے، ایران کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ کبھی ٹرمپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ابنائے ہرمز سے جو جہاز گزریں گے تو اس کا ٹیکس امریکہ اور ایران دونوں مل کر وصول کریں گے، اور اب ابنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر سنبھالے گا۔ کئی جرنلسٹ ایسے ہیں، تجزیہ نگار ایسے ہیں جو رائے عامہ سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں اور وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران اس جنگ میں ملے ہوئے ہیں۔ ابنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ اور ایران مل کر کریں گے، دونوں وہاں سے ٹیکس وصول کریں گے۔ امریکہ کے کئی سینئر جرنلسٹ اس طرح کی باتیں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مذاق میں اس طرح کی باتیں کہہ چکے ہیں۔ اب اس طرح کے دعویٰ کے پیچھے سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اگلے دنوں میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فی الحال تو اس بات پر یقین نہیں کیا سکتا کہ اس میں ذرہ برابر بھی سچائی ہے۔ سیز فائر اور جنگ بندی کے لیے جو کوششیں جاری ہے اس پر ایک اور اہم ترین بیان سامنے آ گیا ہے اور اب پوری دنیا کی میڈیا میں اسی بیان کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ دراصل پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں جن کا نام ہے رضا امیری، انہوں نے میڈیا میں آ کر کے کہا کہ پاکستان نے سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے، پوزیٹو بات چیت کی ہے اور جلد ہی اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ پاکستان کی جو کوشش ہے اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جیسے ہی پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری کا یہ بیان سامنے آیا ہے، دنیا بھر کی میڈیا میں اسی کو شہ سرخی کے طور پر ہائی لائٹ بنا کر کے پیش کیا گیا کہ شاید سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے جو بات چیت جاری ہے، ایران کی بھی رضامندی اس میں شامل ہے اور ایران کا یہاں ڈبل چہرہ ہے۔ ایک طرف ایران کے فورن منسٹر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پرماننٹ جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن اندرون خانہ ایران سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہا ہے کیونکہ پاکستان میں موجود ایرانی سفیر نے باضابطہ اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو جس وقت آپ دیکھ رہے ہو 45 دنوں کی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہو، لیکن جو آفیشیلی ایران کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں 45 دنوں کی سیز فائر نہیں چاہیے بلکہ پرماننٹ سیز فائر اور جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے یہاں پر ایک اور ایسا دعویٰ کر دیا ہے جو دعویٰ سیدھے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے۔ دراصل اسرائیل کی آرمی نے تمام ایرانیوں کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ آپ ٹرین سے سفر کرنا بند کر دو، اسرائیل اب ایران کے ریلوے لائن پر حملہ کرے گا اور جو لوگ بھی ٹرین سے سفر کر رہے ہیں ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ باضابطہ فارسی زبان میں اسرائیل کی آرمی کی طرف سے ایک بیان پوسٹ کیا گیا، ایک وارننگ پوسٹ کی گئی اور کہا گیا کہ ایران کے ٹرینوں سے جتنے ایرانی سفر کر رہے ہیں ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور وہ اگر اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں تو ٹرینوں سے سفر کرنا بند کر دے۔ رات کو 9 بجے اسرائیل ایران کے ٹرینوں پر حملہ کرے گا اور جیسے ہی یہ دھمکی سامنے آئی ہے ایران نے کہا کہ یہ سویلین انفراسٹرکچر پر حملہ ہے اور اگر اسرائیل ایران میں ایسا حملہ کرے گا تو پھر ایران بھی اسرائیل کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنائے گا، اس کے اسکول اور کالجز کو نشانہ بنائے گا، جو ریلوے لائن ہے اسرائیل میں، جو اسرائیل کی میٹرو ہے اس پر حملہ کیا جائے گا۔ اور اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایران ٹٹ فور ٹیٹ کی کارروائی کرتا ہے، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے کہ بدلے کی کارروائی میں ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا یا پھر عرب دیشوں میں جو میٹرو کی لائن ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اس کو ہٹ کیا جائے گا۔ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ لبنان میں 7ویں برج کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے اور یہ برج بھی لتانی ریور کو کنیکٹ کرتا تھا 2 ایریا کے لبنان کو۔ اب تک لبنان میں اسرائیل نے حملہ کر کے 7 پل کو 7 برج کو تباہ کر دیا ہے۔ لتانی ریور لبنان کی سب سے مشہور
ریور ہے وہ ندی کئی علاقوں کو جوڑتی ہے، ایک علاقہ سے دوسرا علاقہ کنیکٹ ہوتا ہے، اور لگاتار لبنان میں موجود تمام برجز کو، تمام پلوں کو اسرائیل حملہ کر کے تباہ کر رہا ہے۔ اب 7واں پل اسرائیل نے لبنان میں حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ پلوں کو تباہ کر دینے کی وجہ سے اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ پلوں پر حملہ کر دینے کی وجہ سے حزب اللہ کی طاقت ختم ہو جائے گی، حزب اللہ کا جو کنیکشن آپس میں وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر حزب اللہ کا اسرائیلی آرمی پر حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن حزب اللہ کا حملہ اسرائیلی آرمی پر پہلے کے مقابلے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ گراؤنڈ انویژن میں لگاتار حزب اللہ کے لڑاکے اسرائیلی آرمی کو مار رہے ہیں، اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے ساؤتھ لبنان میں گھسنے کی، وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیل نے اپنا ایک ایجنڈا اور منصوبہ بنایا تھا کہ لبنان میں 30% کے علاقے پر قبضہ کرنا ہے، اس کو بفر زون بنانا ہے، اور 30 کلومیٹر اندر تک جتنے لبنانی رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال باہر کرنا ہے، ان کے گھروں کو ڈیمولش کر دینا ہے۔ حزب اللہ وہاں پر فوراً پہنچ جاتی ہے، اور اب چن چن کر اسرائیلی آرمی کو وہاں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے یہ آئی ہے کہ حزب اللہ کے لڑاکوں کے حملے کی وجہ سے اسرائیلی آرمی کو اب لبنان سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی لبنان کے اندر گھسنے کی ہمت نہیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف لگاتار حزب اللہ کی طرف سے راکٹ سے بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے راکٹ سے ایک ساتھ ایران کے 5 شہروں کو نشانہ بنایا ہے، اور کئی شہروں میں جا کر کے میزائل گرا ہے۔ آئرن ڈوم راکٹ کو اور میزائل کو نہیں روک پایا ہے، جیسے اسرائیل کے نہاریہ ٹاؤن کی ویڈیو اور تصویر سامنے آ رہی ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے سیدھے حزب اللہ کا راکٹ آ کر کے بلڈنگ کو ہٹ کرتا ہے، گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے، عمارت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح رمت گن اور دوسرے علاقوں میں روشن بعین میں بھی آ کر راکٹ گرتا ہے اور وہاں نقصان ہوتا ہے، صاف ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا نے بھی اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کیا ہے، وہاں کے جو کچھ ایکٹیوسٹ ہے، جرنلسٹ ہے، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ان ویڈیوز کو شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے بیلسٹک میزائل نے بھی سینٹرل اسرائیل میں کافی تباہی مچائی ہے، اور اب روزانہ ایران کا 2-4 بیلسٹک میزائل ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پاتا ہے، کیونکہ انٹرسپٹر ختم ہے اسرائیل کے پاس، اور وہ جا کر کے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سینٹرل اسرائیل کے کئی علاقوں کو ایران کے میزائل نے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے حیفا میں بہت تباہی ہوئی تھی، 4 کی ہلاکت کی خبر کو کنفرم کیا اسرائیل نے، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اب اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے تازہ ترین رپورٹ یہ جاری کی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 133 سے زیادہ اسرائیلی ایران کے حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر ایران میں بھی اسرائیل کے حملے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف گزشتہ رات کے حملے میں ہی شیراز میں 8 سے زیادہ کے شہادت کی خبر سامنے آئی ہے، جس میں کچھ بچے بھی شامل ہیں۔ کچھ رپورٹ میں 18 کی شہادت کی خبر سامنے آئی ہے۔ ٹوٹل یعنی پچھلے 39 دنوں کی جنگ میں اسرائیل کے حملے میں ایران میں 2100 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور 33 لاکھ لوگ ایران میں اس جنگ سے متاثر ہیں، جن کو بے گھر ہونا پڑا ہے۔ اس کے باوجود ایران اور اسرائیل کا جو فرق ہے وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ جہاں چاہ رہے ہیں حملے کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ایرانی عوام سڑکوں پر نظر آ رہی ہے۔ ایرانی عوام بنکر میں کہیں پر نہیں چھپی ہوئی ہے۔ ایرانی عوام روزانہ رات میں نکلتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے۔ ایران میں روزانہ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو معمول کے مطابق انجام دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں اسکول کو بند کر دیا گیا، کالجز کو بند کر دیا گیا، زیادہ تر شاپ کو، مارکیٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور اب ٹائمز آف اسرائیل نے ایک رپورٹ یہ شائع کی ہے کہ 50 سے زیادہ لوگوں کو اکٹھے کہیں جمع ہونے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور 50 لوگوں کو بھی کہیں پر گیدر ہونے کی، اکٹھا ہونے کی اگر پرمیشن دی جائے گی تو بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں، بہت ساری شرطوں کے بعد اور باضابطہ پولیس سے پرمیشن لینی ہوگی، تبھی شادی کے فنکشن کی وجہ سے یا کسی کی ڈیتھ ہو جانے کی وجہ سے بہت ضروری صورت حال میں 50 لوگوں کو گیدر ہونے کی اسرائیل میں پرمیشن دی جائے گی، ورنہ اسرائیل کی پولیس نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو بھی کہیں پر اکٹھا ہونے کی یا جمع ہونے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ اسرائیلی عوام سڑکوں پر نکل کر روزانہ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ان کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے، ان کو حملہ کر دیا جاتا ہے، ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایران میں لگاتار عوام سڑکوں پر نظر آ رہی ہے۔ ایران کے بچے سڑکوں پر نکل رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کچھ ویڈیوز کو دیکھیے۔
اسٹون ایج کی دھمکی دینے والوں کو شاید یاد ہی نہیں، ہماری تاریخ تب بھی زندہ تھی جب ان کا نام بھی نہیں تھا۔ ہاں جنگ ہے اور حملے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو چیز نہیں ہے وہ ہے ڈر۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ امریکہ جو خود کو خواتین کے حقوق کا چیمپئن کہتا ہے اور بچوں کی تعلیم اور حقوق کا علم بردار، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ علم کا بھی دشمن ہے اور بچوں اور خواتین کا بھی قاتل ہے، جس کی واضح مثال ہمیں غزہ اور ایرانی اسکول میناب سے ملتی ہے۔ یہ جو ویڈیوز ہے ایران سے آئی ہوئی ویڈیوز ہے اور ایرانی عوام میں جوش ہے، جذبہ ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا تازہ بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی 14 ملین کی جو آبادی ہے وہ اس جنگ کے لیے تیار ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم سرنڈر نہیں کرنے والے ہیں۔ امریکہ نے جو ہمیں پروپوزل دے رکھا ہے کہ آپ رات کے 8 بجے سے پہلے سرنڈر کر دو، ورنہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، تم جو چاہو کرو، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور یہی ایک قوم کا عزم ہوتا ہے، اس کا حوصلہ ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں اونچی اونچی عمارتیں موجود ہے، آپ کا انفراسٹرکچر برقرار ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا حوصلہ زندہ ہے یا نہیں ہے، آپ کا حوصلہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ ایرانیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا حوصلہ زندہ ہے، ان کا عزم باقی ہے۔ جو اونچی اونچی عمارتیں آج توڑی جا رہی ہے، عمارتوں پر حملے ہو رہے ہیں، آئل اور گیس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، پاور پلانٹس کو تباہ کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارا عزم باقی رہے گا، ہمارا حوصلہ باقی رہے گا، ہم دوبارہ اسے بنا لیں گے، ہم دوبارہ اس کی تعمیر کر لیں گے۔ اگر آج ایک ٹاور کو ڈیمولش کر دیا جاتا ہے، ہم فیوچر میں دوبارہ ویسا شاندار جو ٹاور ہے بنا لیں گے، لیکن یہ اسی وقت ہم بنا سکتے ہیں جب ہمارا عزم باقی رہے گا، ہمارا حوصلہ باقی رہے گا، ہماری آزادی باقی رہے گی۔ لیکن آج اگر ہم نے سرنڈر کر دیا، ہم نے حوصلہ ہار دیا، ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے جھکا دیا، تو پھر ہمارے ٹاور کی، ہماری اونچی عمارتوں کی کوئی ویلو باقی نہیں رہے گی۔ اور یہی جو ایران کا میسج ہے، ایران کی عوام کا جو میسج ہے، وہ امریکہ کو بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں ایران کے سفیر نے شکایت بھی درج کرائی ہے۔ دراصل پچھلے دنوں فوکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انٹرویو کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا تھا کہ دسمبر اور جنوری میں ایران میں بڑے پیمانے پر جو احتجاج ہوا تھا، پروٹیسٹ ہوا تھا، پہلے مہنگائی کے خلاف، کرنسی کی گرتی ہوئی ویلو کے خلاف، اس کے بعد وہ پروٹیسٹ وائلنس میں تبدیل ہو گیا۔ پھر پروٹیسٹرز نے کہا کہ وہ حکومت بدلنا چاہتے ہیں، رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے رضا پہلوی کو لا کر یہاں کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے ایران کی پولیس پر حملہ کیا، ایران کی آرمی پر حملہ کیا، مسجدوں کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا، تقریباً 200 سے زیادہ مسجدوں کو آگ لگا دیا گیا۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے خود ویپنز بھیجے تھے، ہتھیار بھیجے تھے ان پروٹیسٹرز کو کہ تم پروٹیسٹ کرو، خون خرابہ کرو، سول وار شروع کر دو اور ایران کا کنٹرول حاصل کر لو۔ بار بار ٹرمپ کی طرف سے کہا بھی جا رہا تھا ٹویٹ کر کے کہ آخری موقع ہے، مدد آنے والی ہے، تم پارلیمنٹ میں گھس جاؤ، سپریم کورٹ میں گھس جاؤ، جو دوسرے دفاتر ہے وہاں پہنچ جاؤ۔ لیکن وہ پروٹیسٹرز کچھ بھی ایسا کرنے میں ناکام رہے اور ایران کی حکومت نے، آرمی نے سب کو کنٹرول میں کر لیا۔ اب امریکی صدر کا کہنا ہے کہ پورا ہتھیار ہم نے بھیجا تھا، چنانچہ ایران کے سفیر نے یونائٹڈ نیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے، ایران کی حکومت کی طرف سے بھی لیٹر لکھا گیا اور کہا گیا کہ امریکی صدر کا اعتراف کرنا ایک دوسرے آزاد ملک کے اندرونی معاملے میں انٹرفیئر کرنا ہے، مداخلت کرنا ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کے رول کے خلاف ہے، عالمی قانون کے خلاف ہے، اور اس بنیاد پر امریکی صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہونا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا
ہونا چاہیے، لیکن یونائٹڈ نیشن کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ امریکی صدر کے خلاف ایکشن لے سکے یا امریکہ کے خلاف کچھ بول سکے، لیکن سفارتی سطح پر ایران نے پوری کوشش کی ہے اور ایران تمام پہلوؤں پر نظر بھی رکھ رہا ہے۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے جاسوس بھی لگاتار سرگرم ہیں اور وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ پھر تازہ ترین رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ 85 جاسوس پکڑے گئے ہیں موساد کے، CIA کے، ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، جیل میں بھیج دیا گیا ہے اور ان سب کو سزا دی جائے گی۔ یہ لوگ سیکریٹ انفارمیشن IRGC کی ایرانی آرمی کو بھیج رہے تھے، موساد کو، امریکی آرمی کو، اور اسی وجہ سے جو اسرائیل کی آرمی ہے، امریکی آرمی ہے، لگاتار ایران میں ٹارگٹ کلنگ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ کل کی خبر میں نے بتایا تھا کہ مجید حاتمی جو ایران کی انٹیلیجنس کے چیف تھے، سربراہ تھے، ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اسرائیل نے شہید کر دیا، اور اس سے پہلے درجنوں ٹاپ کمانڈرز کو، لیڈرز کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہی اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں شہید کر دیا ہے۔ اور اسرائیل کی آرمی کو ان کی لوکیشن ملتی ہے ایران میں موجود موساد کے جاسوسوں کی وجہ سے، موساد کے پھیلے ہوئے نیٹ ورک کی وجہ سے، اور اتنا بڑا موساد نے جال پھیلا رکھا ہے جاسوسوں کا اسرائیل میں کہ روزانہ 40، 50، کبھی 80، 100 پکڑے جاتے ہیں، اور آج 85 کے پکڑے جانے کی خبر سامنے آئی ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر بھی بہت اہم ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے خبر شائع کی ہے کہ کلسٹر بموں کا جو استعمال کر رہا ہے ایران اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے اسرائیل میں جو پریشانی ہے، تباہی ہے، بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ ایک بار پھر پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل کے کئی شہروں میں کلسٹر بم پھٹا ہے، اس کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے۔ جزوی طور پر کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، کہیں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے عام شہریوں کو نقصان ہوتا ہے۔ عام شہریوں کو یہ لگتا ہے کہ ابھی کوئی سائرن نہیں بج رہا ہے یا ایران کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ایرانی شہری بنکر سے باہر نکل جاتے ہیں، روزانہ کے مطابق اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور وہیں گھر کے کنارے کوئی کلسٹر بم رکھا ہوا رہتا ہے، کوئی وار ہیڈ ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے اور پھر پوری عمارت آگ کی چپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اور یہ جو سچویشن ہے، صورتحال ہے، اس کی وجہ سے اسرائیلی شہریوں کی خبر یہ ہے کہ رمت گن میں، یروشلم میں، تل ابیب میں، سینٹرل اسرائیل میں، حیفا میں اور دوسرے شہروں میں کلسٹر بم پھٹے ہیں بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں پچھلے 24 گھنٹے میں، اور اسرائیل کا کافی نقصان ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن سے رابطہ کیجیے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا ایک اہم ترین ادارہ ہے۔ بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں، اور ملک کے مختلف اداروں میں 1000 اسکول قائم کرنے کا منصوبہ ہے برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کا، اور وہ اسکول آپ کو قائم کرنا ہے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو ٹریننگ دی جائے گی، آپ کو مدد دی جائے گی، کیسے اسکول قائم کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح تیاری کرنی ہے، پورا سپورٹ ملے گا برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کوئی فرنچائزی نہیں لے گی، کوئی اس کی لویلٹی نہیں رہے گی، بلکہ آپ کا ہی اسکول ہوگا، آپ کا ہی پیسہ لگے گا، لیکن آپ کا اسکول رزلٹ کیسے اچھا دے، بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں کیسے اہم کردار ادا کرے، یہ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کا کام ہوگا۔ ڈاکٹر ولی حیدر جو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور بانی ہیں، انہوں نے دنیا کے 30-40 ملکوں کا سفر کیا ہے، تعلیم کے میدان میں انہوں نے کام کیا، دنیا بھر میں ایجوکیشن پر لیکچر دینے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ شروع سے ہی امونٹیسری کی سطح پر ہی بچوں کو اس طرح ماڈرن ایجوکیشن دیا جائے اور مذہبی تعلیم دی جائے کہ ان کی تعلیم اور تربیت ایسے ماحول میں ہو کہ کبھی بھی ان پر نگیٹو اثر نہ پڑے، ان پر غلط اثر نہ پڑے، اور وہ ہمیشہ امت مسلمہ کا ایک عظیم سپاہی بن کر کام کرتا رہے۔ اسکرین پر کانٹیکٹ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کیجیے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کے انگریزی ڈیسک کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے۔ ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، جائیے اس پر کلک کیجئے، اور زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کی ممبرشپ لے لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔